समझा दूं आपको, एक दो गुटके खाने से अगर कैंसर होता तो कौन खाता? एक लंबी मेहनत करनी पड़ती है 20-25 साल, फिर कहीं जाकर के इंसान के मुंह में कीड़े पड़ते हैं, उसको कैंसर होता है। डॉक्टर कहता है कि अब आपका खेल खत्म हो गया, अब आपका गुटखा जो है ना आपकी जान ले लेगा। वो कहता है मैं गुटखा छोड़ दूंगा। वो कहते हैं अब तो दुनिया छोड़ने का वक्त है, अब आप गुटखा क्या छोड़ेंगे? एक दो सिगरेट पीने से बंदे को जो है ना एकदम अटैक नहीं पड़ता, 20-25 साल चैन स्मोकर बनना पड़ता है, फिर कहीं जाकर के इंसान को जो है ना वो इंसान को जो है वो ये उसके दिल का दौरा पड़ता है, उसको अटैक आता है। ऐसे ही कोई भी चीज एकदम नहीं होती, एकदम किसी का पेट बाहर नहीं आता, लंबी चिकनी चीजें खानी पड़ती है, लगातार बहुत दिन में खाना पड़ता है, बहुत दिनों में जाकर के इंसान की हैयत बदलती है, उसका पेट बाहर को आता है, न सेहत एकदम खराब होती है, न तबीयत एकदम खराब होती है। कोई एकदम ये कहे कि कोई एकदम बरेली में ताजुश शरिया बन गया, नहीं नहीं, एकदम कोई अख्तर रजा ताजुश शरिया नहीं बना। पहले उसने 15 साल हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की खिदमत में रहा है, उसने मुफ्ती आजम की दरवाजे पर चारों कशी की है, उसने मुफ्ती आजम की नजर का फैज पाया है, पहले उसने मुफ्ती आजम की नजर से वो मुस्तफीद हुआ है, फिर कहीं जाकर के दुनिया ने उसको ताजुश शरिया कहा है, खुद ताजुश शरिया कहते हैं। मुफ्ती आजम का जर्रा क्या बना अख्तर रजा, महफिल अंजुम में अख्तर दूसरा मिलता नहीं, यानी जब मुफ्ती आजम की नजर पड़ती है तो अख्तर रजा बनता है, और जब आला हजरत की नजर पड़ती है तो बंदा मुफ्ती आजम बनता है। और सुनिए, जब नजर पड़ती है बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की और एक लंबी तरबियत होती है, एक लंबा मुजाहिदा, तब कोई जाकर के अलाउद्दीन अल-मसाबिर कलियरी बनता है, और एकदम कोई निजामुद्दीन महबूब इलाही नहीं बनता। पहले बाबा फरीद उसको संवारते हैं, उसको बनाते हैं, उसको सिखाते हैं, तब कोई जाके निजामुद्दीन महबूब इलाही बनता है। एक नजर पड़ती है जब मोइनुद्दीन की, तब कोई कुतुबुद्दीन बनता है, और जब एक नजर पड़ती है उस्मान हारूनी की, तब कोई मोइनुद्दीन बनता है, और जब कोई नजर डालता है अबू सालेह तो शेख अब्दुल कादिर बनता है। और सुनो, जब अली नजर डालता है और नबी अपनी गोद में उठाता है और फातिमा दूध पिलाती है, तब कहीं जाके हुसैन बनता है। को कम करेंगे, आज बड़ा आवाज, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अब ये नाचने गाने वालों के घर पे बच्चे अच्छे पैदा नहीं होंगे। ये जो नाचते गाते हैं, ये जो औरतें, ये जो ड्रामे देख रही हैं, जिनके घरों में सिर्फ ये फिल्में हैं, ड्रामे हैं, गाने हैं, बाजे, सीरियल देखने वाली औरतों के यहाँ पे अच्छे बच्चे पैदा नहीं होंगे। जैसा बाप वैसा बच्चा। हुजूर फरमाते हर बेटा अपने बाप का आईना है, जैसा बाप है वैसे ही बच्चा है। हर आदमी के अंदर विरासत अपने बाप के लिए भी है, हर आदमी विरासत लेके चल रहा है। अच्छा मैं आपको बताऊं, अभी हार्वर्ड ने रिसर्च किया, ये बच्चे पागल कौन पैदा होते हैं? पागल यानी मां के पेट से ही पागल। ये कौन बच्चे हैं? इन पर रिसर्च हुआ, और रिसर्च चला 27 साल। फिर उन्होंने बताया कि जब मां के पेट में बच्चा होता है 80% बच्चे ये मेंटली डिस्टर्ब इस वजह से पैदा होते हैं कि जब मां के पेट में थे तो इसके शौहर ने इसको मारा। अच्छा जब मारा, उस जाहिल को पता नहीं था कि वो बीवी पे जुल्म नहीं कर रहा है, उसके पेट के बच्चे पे जुल्म कर रहा है। अब जब वो बच्चा जो हो गया, वो बच्चा पैदा हुआ पागल, अब चाहे दिल्ली दिखाओ, चाहे बंबई दिखाओ, चाहे यहाँ इलाज कराओ, अब अपने किए का तो कोई इलाज नहीं ना। अब मुझे बताओ आप, जब इंसान अपनी बीवी को मारता तोड़ता है, बच्चे छोटे होते हैं, तो इसको आज साइंस प्रूफ कर रहा है। अच्छा देखो आप जरा गौर करो, शेख अब्दुल कादिर जीलानी की अम्मी जो थी वो हाफिजा थी, तो गौसुल आजम मां के पेट से हाफिज हुए। अब यहूदी ने क्या किया? यहूदी ये करते हैं कि जब औरत के बच्चा पैदा होने वाला होता है, यानी उसको जब उम्मीद होती है, तो वो उसको सिर्फ अगर वो डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो डॉक्टरी की किताबें पढ़वाते हैं, उस औरत को डॉक्टरी का माहौल देते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? नहीं, उसको जैसा बच्चे को बनाना होता है। यानी जब औरत प्रेग्नेंट मूवमेंट में डॉक्टर के पास जाती है तो वो उससे कहता है कि अगर तुम ये चाहती हो उसके अंदर ज्यादा आयरन बच्चे के हो तो आप ऐसा करना कि ज्यादा बादाम खाना और ज्यादा सेब खाना, ज्यादा सेब और बादाम खाओगी तो इसके अंदर आयरन बढ़ेगा, बच्चा ताकतवर होगा। अगर विटामिन डी बढ़ाना चाहती हो तो ज्यादातर आप अमरूद खाना, अमरूद खाओगी विटामिन डी बढ़ेगा। अगर तुम ये चाहती हो कि विटामिन सी बढ़े तो संतरा खाना और नींबू खाना, तो तुम्हारे बच्चे के अंदर विटामिन सी बढ़ेगा। अब मुझे बताओ कि जब अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा?
اب کانوینٹ میں آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں، ان کو کانوینٹ میں اب تو اور کچھ کیا جا رہا ہے. ہماری قوم کے پاس اسکول کم ہے، بلکہ ہے ہی نہیں. کچھ مخیر حضرات ہیں، جیسے یہاں پہ ایک اسکول الحمدللہ ہے، مگر اکثر اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے، ان کو معاذ اللہ ان کو ہاتھ جوڑنا سکھایا جا رہا ہے. وہاں پر معاذ اللہ بتوں کے سامنے بچیوں کو ناچنا سکھایا جا رہا ہے. ایک ہمارے دوست کہتے ہیں میرے بچے کو نکال دیا اسکول سے. میں نے پوچھا کیوں نکالا؟ کہ آپ کے بچے سے ہم نے کہا اس بت کے سامنے ذرا اپنے ہاتھ جوڑو، تو اس نے بت کے اوپر تھوک دیا تو ہم نے اس کو نکال دیا. وہ کہتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے جو سب سے بڑی تعلیم ہے میرا بچہ وہ تعلیم حاصل کر چکا. دنیا کی سب سے بڑی تعلیم ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. بولو ذرا، بولو بھائی، بولو ذرا زور سے بولو. پیچھے والے بولو ذرا سبحان اللہ. دل لگا کے بولو، مسکرا کے بولو. اب آپ آج سے یہ تھوڑا ایگو کم کریں گے بھائی. میرا آواز اچھی نہیں، آپ کا مائک بہت اچھا ہے. آواز بڑھاؤ بس، ہلکا سا، ہاں ہلکا سا ایگو بڑھاؤ، ہلکا سا. ہاں بیٹھے ذرا آرام سے. آپ لوگ مجھے پیسے نہ دے، بیٹھے. اے بھائی رک جاؤ ذرا یار. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، وہ نیک بچہ ہے. نیک لوگ ہی آتے ہیں ایسی جگہ. زور سے بولو سبحان اللہ. اب آپ میں کوئی باپ ہے، کوئی ماں ہے، یہاں بیٹھی ہوں گی سن رہی ہوگی میری بہنیں. کوئی ماں بھی ہوگی، کچھ ہے، کوئی ماں ہے، کوئی بنے گی. اس کا مطلب یہ کہ حضرت سیدہ رابعہ بصری کے بعد جب کوئی آتا تھا نا، آصف بھائی سماعت کریں، جب آتا تھا نا عورت وہ حاملہ ہوتی تھی تو وہ اس سے کہتی تھی تجھے خدا کا واسطہ دیتی ہوں آج کے بعد جھوٹ مت بولنا. تجھ کو خدا کا واسطہ دیتی ہوں آج کے بعد جھوٹ مت بولنا، غیبت مت کرنا. کہا کیوں؟ کہ اگر تو نے جھوٹ بولا تو تیرے جھوٹ کا بچے پہ اثر ہو جائے گا، پیٹ کے بچے پہ اثر ہو جائے گا، اور حضور کے ایک امتی کو غیبت کرنا تو سکھا دے گی. یعنی عورتیں کیا سمجھتی ہیں ان کو یہی چھوڑ دیا جائے گا. ایک بزرگ کہتے ہیں میں بیٹھا تھا اور میری ماں نے مجھ سے کہا نماز پڑھنے جاؤ. میں 10 سال کا ہو چکا تھا، مجھ کو خبر نہیں تھی آج میرا برتھ ڈے ہے. آج یہ برتھ ڈے نہیں منائے جاتے برتھ ڈے، تو وہ کہتے ہیں وہ برتھ ڈے ہے میرا، مجھے نہیں پتا میرا آج برتھ ڈے ہے. تو پھر کہتے ہیں میری ماں نے مجھ سے کہا نماز پڑھنے جا. پھر میں نہیں گیا. پھر میں نے کہا نماز پڑھنے، پھر میں نہیں گیا. پھر میری ماں، میں اگنور کر رہا تھا، امی روٹی بنا رہی تھی، ان کو غصہ آ گیا، اٹھی روٹیاں گرائیں، زور سے چیمٹا میرے سر پہ مارا. کہتے ہیں مارا چیمٹا، میرے سر سے خون نکلنے لگا. میں کانپ کے بولا اماں اب نہ ماننا. میری ماں، میں جا رہا ہوں نماز کو. میں نماز کو گیا. جب میری ماں مرنے والی تھی میں رونے لگا. میں نے کہا اماں تجھ سے بڑی محبت ہے مگر دل میں ایک بہت بڑا درد بھی ہے تیری طرف سے. دنیا کی مائیں محبت کرتی ہے، تو نے میرے بچپن میں سر پھاڑا تھا، کیوں آخر کیوں میری امی؟ تو میری ماں رو کے بولی میرے بیٹے میری اس نفرت میں بھی پیار جو ہے چھپا ہوا تھا. کیا مطلب؟ کہ میرے لال مجھ پہ روٹی بنانا فرض نہیں تھا، تجھے جہنم سے بچانا اور نمازی بنانا فرض تھا. آپ برداشت کرو گے کہ آپ کے بچے یہ جو اسکولوں میں کامیاب ہو رہے ہیں، اور پڑھائیے اسکول میں کوئی منع نہیں کر رہا ہوں، مگر کم سے کم نمازی تو بنائیے. اچھا آپ میں کتنے لڑکے ایسے ہوں گے جو ورزش کرتے ہوں گے؟ یہ جو آرٹیفیشل باڈی بنتی ہے جم میں جا کر کے، اس کا کوئی فائدہ وائدہ نہیں ہوتا. یہ اتنے بعض لوگ تو اتنے وہ کھا لیتے ہیں اس میں پروٹین کی چیزیں کہ مر تک جاتے ہیں، وہ جلدی بازی میں جلدی باڈی بنانا چاہتے ہیں. یہ عجیب سے لوگ نہیں لگتے آپ کو؟ اچھی خاصا اللہ نے بنایا ہے تو یہ ایسے کر کے ٹائٹ ہو کے چلتے ہیں عجیب قسم سے. اچھا جب یہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ان کی جسم بھی وہیں آ جاتا ہے. سنت یہ ہے جسم کے معاملے میں، حضور کی سنت یہ ہے کہ سرکار کا پیٹ کبھی باہر نہیں آیا، حضور کا پیٹ بالکل سینے کے برابر تھا، یہ سنت ہے. اچھا یہ جب اپنی ورزش چھوڑ دیتے ہیں تو پھر یہ ویسے ہو بھی جاتے ہیں. مولا علی سے کسی نے پوچھا آپ سے بڑا پہلوان تو دنیا میں کوئی نہیں، آپ کیسی ورزش کرتے ہیں؟ ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ. آپ کیسی ورزش کرتے ہیں؟ فرمایا میں کوئی ورزش نہیں کرتا. اچھا عورتیں بھی اب آج کل صبح کو جاتی ہے ٹہلنے کے لیے، میں اس سے کوئی اختلاف نہیں کر رہا ہوں، مگر ایک سوال کر رہا ہوں. یہ سب دانشور لوگ بیٹھے ہیں اور ایک سوال پوچھ رہا ہوں. ایک عورت صبح اٹھی ہے، اس نے بچوں کو تیار کیا ہے، ناشتہ بنایا ہے، پھر بچوں کو رخصت کیا ہے اور ناشتے کے برتن دھوئے ہیں، پھر دوپہر میں بھی کھانا بنایا ہے، پھر دوپہر کے برتن دھوئے ہیں، پھر کپڑے دھوئے ہیں، پھر شام میں اس نے کھانا بنایا ہے، پھر نماز بھی پڑھی ہے، اور پھر وہ روٹی وہ کھانا وانا بنا کے پھر برتن ورتن دھو کے پھر وہ سوئی ہے. تو آپ مجھے بتائیے اب صبح کو کوئی اس سے کہے گا مارننگ واک پہ جاؤ، جائے گی؟ اب جو صرف کھا رہی ہے وہ جائے گی نہیں جائے گی؟ اس کو تو جانا ہے. اچھا پھر جاتی ہے، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں، جاتی ہے جائے، مگر یہ جو میک اپ کر کے جاتی ہیں ان بے شرموں سے سوال ہے کہ صبح صبح یہ میک اپ کا کیا مطلب ہے؟ مگر یہ ورزشیں اپنی جگہ، مگر
گئے. کتنے مارے گئے بولو؟ پورا مجمع بولو. کتنے؟ 70. اور 70 میں سے 312 لوگوں نے مل کے مارے 35 اور اکیلے علی نے مارے 35. بولو بھیا بولو. بولو. اللہ کہہ رہا ہوں جلسے میں بذوق آدمی کا کام نہیں ہے. بذوق بندہ یہ جو کبھی نہیں مسکراتا ہے جہاں جائے ماحول خراب. اگر یہ کبھی نہیں مسکرانے والا گھر میں گھسے بچے ڈر جاتے ہیں اسے دیکھ کے. میں صحیح بتا رہا ہوں مسکرانا سیکھے. مسکرانے سے ماحول اچھا ہوتا ہے. زور سے بولے سبحان اللہ. دل لگا کے بولے. اب میری طرف دیکھ کے غور کریں. اب مولا علی سے پوچھا گیا کون سی ورزش کرتے ہیں؟ پر میں کوئی ورزش نہیں کرتا. روایتوں میں لکھا ہے کہ مولا علی ایک رات میں 1000 رکعت نماز نوافل پڑھتے تھے. بولو کتنے؟ کتنے؟ 1000. اور سیدہ فاطمہ ایک سجدے کے بعد کہتی تھی مالک کوئی ایسی رات تو بنا دے کہ فاطمہ دل کھول کے عبادت کر سکے. توجہ ہے کہ نہیں؟ مولا علی کہتے ہیں میری شادی ہو گئی. زور سے بولو سبحان اللہ. زور سے بولو. جتنے لوگ اپنی مرضی سے کھڑے ہیں جن پر زور زبردستی نہیں ہے ثواب کی نیت سے کھڑے ہیں وہ ذرا امام حسین کی والدہ کے نام پہ بولے سبحان اللہ. اور جتنے لوگ مجبوری میں آئے ہیں اس مجبوری کو ختم کرنے کے لیے ایمان کی پختگی کے لیے بولے یا رسول اللہ. آپ محفل میں آئے ہیں تو محفل کے ہو جائیے. چھوڑ جائیے آپ کون ہیں. یہاں کوئی مرتبے نہیں. ہم سب برابر. یہاں کوئی بڑا نہیں ہے کوئی چھوٹا نہیں. ہم سب برابر ہیں. اور میں آپ سب کا خادم ہوں نوکر ہوں. نوکری کر رہا ہوں. سمائے زور سے بولے سبحان اللہ. مولا علی کی شادی ہو گئی. ہمارے یہاں تو شادی ہونے میں نہیں آتی. لمبے خرچے ہو رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے شادی ہونے میں نہیں آتی. مگر مولا علی کہتے مجھ سے ابو بکر صدیق نے بولو سبحان اللہ. عمر فاروق نے میں جنگل میں بکری چرا رہا تھا. کہتے مجھ سے کہا علی آپ ایسا کریں سیدہ کو رشتہ دیں حضور کی بیٹی کو. میں نے کہا میرا تو گھر بھی نہیں میرے پاس تو میں رشتہ کیسے دوں؟ تو کہا میرا حضرت ابوبکر بولے میرا دل کرتا ہے علی تیری شادی فاطمہ کے ساتھ ہوگی. کہتے مولا علی میں گیا حضور کی بارگاہ میں ایسے بیٹھ گیا. اب آپ بھی جایا کریں رشتہ لینے تو ایسے بیٹھا کریں. ایسے بیٹھ گیا. میں نے عرض کی حضور نے ارشاد فرمایا کیا ہوا علی کیسے آئے؟ کہا حضور آپ کو دیکھنے کا دل کرتا تھا تو آ گیا ہوں. فرمایا اچھا تو اچھا یہ بات تو ٹھیک ہے مگر جو تیرے دل میں ہے نا علی وہ بھی بتا دے کیا بات لے کے آیا ہے. تو کہتے ہیں مولا علی میں رونے لگا. میں نے کہا حضور آپ نے مجھے میرے باپ سے لے کے پالا تھا. علی آپ کا غلام ہے آپ کا نوکر ہے. آپ نے باپ کی جگہ پالا آپ نے تعلیم دی. ایک مہربانی اور کر دیجئے اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دیجئے. کہتے حضور خاموش ہو گئے. میں ڈرنے لگا کہیں حضور منع نہ کر دے. مگر سرکار پھر مسکرائے اور کہا علی تجھے مبارک ہو. میں جبرائیل کا انتظار کر رہا تھا. اللہ نے ابھی جبرائیل کو بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ فاطمہ کی شادی علی کے ساتھ کر دی جائے. یہی اللہ کی مرضی ہے. یہی اللہ کی زور سے بولو یہی اللہ کی. یہی اللہ کی. مولا علی کہتے ہیں میری شادی ہو گئی. میں ایک دن اپنی بیوی کے پاس گیا. میری بیوی تھوڑی پریشان تھی. آپ کی بیویاں پریشان ہوا کریں تو ان سے لڑائی نہ لڑا کرو. کیسے منہ بنا بیٹھی ہے کیا ہو گیا؟ نہیں آپ کے لیے سنت یہ ہے کہ حضور کی سنت یہ ہے کہ جب امی عائشہ روٹ جاتی تھی تو حضور منا لیتے ہیں. ویسے بھی تھانے دار کے پاس ذلیل ہونے سے بہتر ہے کہ بیوی کے سامنے ہی 2-3 باتیں ایسی کر لو جس میں کمرے میں ذلالت محسوس ہو. کوئی توجہ ہے میری بات کی نہیں؟ بہترین میاں بیوی وہ ہے یہ مذاق نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے. بہترین میاں بیوی وہ ہے جو بات کر لیتے ہیں آپس میں. کیا کر لیتے ہیں بولو؟ کیا کر لیتے ہیں بولو؟ بات کر لیتے ہیں. مولا علی کہتے ہیں میں نے پوچھا کیا ہوا ہے فاطمہ؟ کہنے لگی میرے بچے بڑے بیمار ہیں ٹھیک نہیں ہو رہے. ماں کو فکر ہے. باپ نے کیا کہا چلو فاطمہ ہم دعا کرتے ہیں. فاطمہ بولی اگر آپ کہیں تو میں روزے کی منت مانگ لوں. کا بالکل. آج کے بعد جتنی عورتیں ہیں یہاں بھاگتی ہے وہاں بھاگتی ہے کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس. میں ان سے کہتا ہوں کہیں جانے کی ضرورت نہیں. بس ایک ہی طریقہ ہے اور وہ بھی طریقہ اپنے گھر سے نہیں سیدہ فاطمہ کے گھر سے بتا رہا ہوں. جب کوئی پریشانی آئے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں. 3 روزے کی منت مانگ لو. پورا منہ بولو ذرا عقیدے مضبوط کرو زور سے بولو. اللہ تمہیں سلامت رکھے. کسی کے محتاج نہ ہو اللہ کرے. تم کبھی دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. اللہ تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے. اپنی بیویوں کو اپنی بہنوں کو یہ سمجھانا کہ ہم یہ سن کے آئے ہیں کہ جب حسن حسین بیمار ہوئے تھے تو مولا علی نے ہاتھ اٹھائے تھے اور کہا تھا اے اللہ میرے بچوں کو شفا دے دے. اے اللہ میرے بچوں کو شفا دے دے. مجھے بتاؤ کہ دعا کرنے والا علی ہو اور آمین
اور دعا کس کے لیے ہو رہی ہے؟ جنتی جوانوں کے سردار کے لیے ہو رہی ہے. اللہ کرے آپ پہنچ گئے, مجھے جہاں پہنچانا تھا آپ وہاں پہنچ گئے. تھوڑا سا مجھے تیز بولنا پڑا مگر آپ پہنچ گئے. دل لگا کے بولے سبحان اللہ, مسکرا کے بولے. اب مولا علی کہتے ہم نے دعا کی, اے اللہ ہمارے بچوں کو شفا دے دے, اے اللہ ہمارے بچوں کو شفا دے دے. یاد رکھو تم مسلمان ہو, تم اکیلے نہیں ہو. جب کبھی پریشان ہو جاؤ دونوں ہاتھ اٹھا لیا کرو اور کبھی کبھی سجدے کیا کرو, رویا کرو اللہ کے سامنے. میں کہتا ہوں ان نمازیوں پر میرا جملہ ذرا نوٹ کریے گا. اللہ کی طرف سے یہ جملہ آپ کو بیان کر رہا ہوں میرے رب کے فضل سے. وہ نمازی کیسا نمازی ہے جو فرض تو ادا کر رہا ہے مگر نماز کی بڑی والی سنت اس سے ادا نہیں ہوئی. یعنی وہ نماز میں گیا مگر نماز کی سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ میرے نبی کی آنکھ کے آنسو نکلا کرتے تھے سجدے میں. وہ کیسا نمازی ہے جس نے سجدے میں رونا نہیں سیکھا؟ وہ کیسا نمازی ہے جو اللہ کے سامنے رونا نہیں سیکھا؟ وہ کیسا نمازی ہے؟ میں اس سے پوچھتا ہوں کبھی تیری آنکھ سے آنسو نکلا؟ مولا علی دعا کر رہے ہیں, اللہ کا فضل ہوا دونوں بچے ٹھیک ہو گئے. اب صبح کو سحری کے لیے اٹھا دیا گیا ہے, روزہ رکھ رہے ہیں اہل بیت. ذرا غور تو کرو, ہم تو اتنی سحری کھاتے ہیں معاذ اللہ کہ پورے دن ڈکاریں آتی رہتی ہے. کچھ لوگ تو اتنی ٹھوس ٹھوس کے کھاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ آج کے بعد قیامت کے دن ہی کھائیں گے, اب یہ کھائیں گے ہی نہیں. شام تک اتنا کھاتے ہیں. وہ روزہ کیا روزہ ہے جس میں احساس نہ ہو؟ وہ روزہ کیا روزہ ہے جس میں درد نہ ہو؟ وہ روزہ کیا روزہ ہے جس میں روزہ رکھنے والے کو نہ پتا چلے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں؟ روزہ تو اہل بیت نے رکھا ہے کہ صبح فجر میں اٹھے ہیں اور صبح فجر میں اٹھنے کے بعد دعا کر رہے ہیں, اے اللہ ہمارے بچوں کو شفا عطا کر دے. اب جب شفا عطا ہو گئی تو اب سحری کی جا رہی ہے. سحری سیدہ نے کائے سے کرائی ہے, نہ کھجورے ہیں نہ جو ہے, صرف پانی ہے پانی. اور پانی سے سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا نے حضرت مولا علی سے پانی سے سحری کروائی. امام حسن نے سحری کر لی, امام حسین نے سحری کر لی, سیدہ پاک نے سحری کر لی. اب جب روزے کا وقت ہوا, اب صبح جب دن نکلا تو مولا علی مزدوری کرنے کے لیے نکلے. آج سے بلاری کا کوئی مسلمان یا آس پاس کا کوئی مسلمان آج کے بعد مزدوری کرنے نکلے تو سر جھکا کے نہ نکلے, وہ شرما کے نہ نکلے, وہ اپنا منہ چھپا کے نہ نکلے, ورنہ فخر سے نکلے اور آواز لگاتا ہوا نکلے, لوگوں میں مزدوری کرنے جا رہا ہوں اور یہ نبی کی بھی سنت ہے, علی کی بھی سنت ہے. یہ علی کی بھی سنت ہے. بولو جلدی بولو. میں کربلا لے جانا ہے آپ کو, کربلا لے جانا ہے. کربلا کے بعد پھر انشاءاللہ آپ انہیں سنیں گے. زور سے بولو سبحان اللہ. میں بولتا رہوں, مرضی ہے آپ کی کہ نہیں ہے؟ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. آج کے بعد کوئی مزدور کا بیٹا نہ شرمائے یہ کہتے ہوئے کہ میرا باپ مزدور ہے. بالکل شرمانے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کا بھائی رکشا چلاتا ہے فخر سے کہو کہ میرے بھائی نے مجھے حرام کا نہیں کھلایا, حلال کا کھلایا ہے. ذرا دل لگا کے بولو سبحان اللہ. سیدہ پاک نے صحیح مولا علی مزدوری کرنے کے لیے پورے دن مزدوری کر کے شام کو آئے ہیں اور آ کر کے سیدہ پاک کو دے دیا کھانا. وہ دے دیا جو. اب جو نبی کی بیٹی نے, میری بہنیں سن لیں, میری بیٹیاں سن لیں, نبی کی بیٹی نے چکی چلانا شروع کر دی. چکی چلاتے 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 توجہ کرنا, میری طرف توجہ کرنا. اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے, یہ دیوبندیوں کے مولانا ہیں, انہوں نے کہا ہے, وہ کہتے اس نے بھی لکھا ہے مطلب اس بات کو, حالانکہ ہمارے علماء نے بھی لکھا ہے کہ مولا علی ایک پاؤں رکھتے تھے کائے پہ گھوڑے کے رکاب پر, اور گھوڑے پہ بیٹھنے سے پہلے مولا علی کا ایک قرآن پورا ہو جاتا تھا. سمجھ میں آئی؟ جو سمجھ میں آئے وہ کرامت نہیں ہوتی, جو سمجھ میں نہ آئے وہی ہوتی. توجہ ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے میری بات طرف نہیں؟ دل لگ رہا ہے؟ ذرا کن لوگوں کا دل لگ رہا ہے یار؟ فیس بک پہ دل لگتا ہے, حضور کی باتوں میں دل نہیں لگ رہا. انسٹاگرام 3 گھنٹے چل جاتا ہے اور انگلی ایسے چلتی رہتی ہے. بالکل یہ کیا ہے؟ یہ بے وقوفی ہے. یہ ڈوپامین اٹیک کر رہا ہے آپ کے اوپر. یہ آپ کے اندر جو یہ کیا سمجھ رہے ہیں بیماری ہے, یہ بھی اس کا علاج ہوگا کچھ دنوں کے بعد. آپ دیکھ لینا 10 سال کے بعد موبائل کے مریضوں کا علاج ڈاکٹر کیا کریں گے. لکھ لو اس بات کو, یہ بیماری ہے. توجہ ہے میری طرف نہیں آپ کی؟ اب میری طرف توجہ کرو, ذرا غور کرو, میری طرف توجہ کرو. میں کیا کر رہا تھا؟ مولا علی فرماتے ہیں, مولا علی اپنے گھر میں سیدہ پاک نے پھر چکی چلائی. اتنی اچھی بات سبحان اللہ نہیں بولیں گے. چکی چلائی, اور چکی چلانے کے بعد میں گزارش کرتا ہوں کہ بیٹھیں آپ لوگ, مجھے پیسے نہ دیں, میں تھوڑا ڈسٹرب ہوتا ہوں پیسے لینے میں. بیٹھ جائیں, پیسے نہ دیں, آپ بس سن لیں, یہی آپ کا انعام ہے. واللہ اگر آپ مجھے ٹھیک سے سن لیں گے نا تو یہی انعام ہے آپ کا. پیسہ کوئی نہ دے, گزارش کرتا ہوں بیٹھے رہیں آرام سے. جب شبیر بھائی کا نمبر آئے گا دیجیے گا, ہے نا. میں ایسا نہیں کہ مجھے طلب نہیں ہے, مگر نہیں, یہ ہے کہ یہ اس وقت جو بات ہو رہی ہے بہت ضروری ہے. چونکہ ایک حدیث شریف اعلیٰ حضرت نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے
فرماتے ہیں کہ جو نذرانے کو منع کرے گا، حضور کی حدیث ہے، جو نذرانے کو منع کرے گا ایک دن بھیک بھی مانگے گا تو بھیک بھی نہیں ملے گی۔ تو میں منع نہیں کر رہا ہوں، آپ کسی دوسری صورت سے کر سکتے ہیں، مگر فی الحال میری تقریر پر اثر ہو رہا ہے، بیٹھے ہیں، میں اپنی باتوں سے الگ ہٹ رہا ہوں، میں کہیں اور ہوں، آپ یہی ہیں، میں بھی مدینے میں ہوں، میں مدینے میں اس چکی کے آس پاس ہوں جس چکی نے پوری دنیا کو پالا ہے۔ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے۔ سیدہ نے چکی چلائی، چکی چلانے کے بعد انذار ہو رہا ہے، حسن حسین دونوں روزے سے ہیں، سیدہ پاک روزے سے ہیں، مولا علی روزے سے ہیں، اذان کی آواز آ جائے کہ اذان دے دیں، اذان بلال اذان پڑھ دیں، کہ کیسا دور ہے یہ، ایسا دور ہے، ایک مسجد ہے مگر ساری چیزیں لاجواب ہیں، یہاں کے نمازی لاجواب نمازی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حذیفہ، طلحہ، عبد الرحمن، زور سے بولو بلال، اور مؤذن بلال، اور امام نبیوں کا امام، نہ امام کی طرح دوسرا امام کوئی آیا، نہ مقتدیوں کی طرح مقتدی آئے، اور نہ مؤذن کی طرح پھر ایسا مؤذن پیدا ہوا۔ کائنات کا سب سے بڑا مسلح ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ مولا علی نے انتظار کر رہے ہیں اذان کی آواز آ جائے۔ اب ذرا دھیان سے سنیے گا، یہ کھانا تیار ہے، اذان کی آواز آ جائے، مگر اذان کی آواز آنے سے پہلے ایک مسکین کی آواز آتی ہے۔ آواز میں تھوڑا درد تھا، آواز یہ تھا کہ نبی کی بیٹی میں مسکین ہوں، میرے گھر بچے، میں نے کھانا نہیں کھایا، میرے بچوں نے، وہ بھوکے ہیں میرے بچے، اور میں بڑی امید سے آیا ہوں، کیا آپ مجھ کو کچھ دے سکتی ہیں؟ ایک دن کی بھوکی پیاسی نبی کی بیٹی نے سب سے پہلے اپنا ہاتھ بڑھایا اور سیدہ نے کہا لو حسن میرے بدلے کا، میرے حصے کا کھانا دے کے آؤ۔ تو حضرت مولا علی بولے میرے حصے کا بھی دے کے آؤ حسن۔ تو حسنین دونوں بھائی بولے ہم ہی کیوں کھائیں گے، پھر ہم بھی تو دے کے آئیں گے اپنے بدلے کا۔ دونوں بچے بھی دے کر کے آ گئے، اور یہ پھر اب دوسری رات گزر گئی ہے اہل بیت پر، اور پھر یہ دوسری رات کے بعد یہ تیسرے دن کی صبح ہوئی ہے۔ دوسرے دن کی صبح میں انہوں نے پانی سے سحری کر لی ہے، پھر مولا علی جو ہے وہ مزدوری کرنے کے لیے گئے ہیں۔ ایک تو عرب کا ہائی ٹیمپریچر، اس میں مولا علی 2 دن کے روزے سے، اس کے بعد اللہ اکبر دوپہر تک جو ہے وہ افطار کر کے دوپہر تک محنت کر کے مزدوری کر کے شام کو لے کے آئے ہیں۔ پھر نبی کی 2 دن کی بھوکی پیاسی بیٹی نے پھر چکی چلائی ہے، اور چکی چلاتے چلاتے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی نے چکی چلانے کے بعد پھر روٹی بنائی ہے، اور روٹی بنانے کے بعد پھر انتظار ہو رہا ہے کہ اذان کی آواز آ جائے۔ آج یہ دوسرا روزہ ہے، اذان کی آواز آ جائے، مگر اذان کی آواز آنے سے پہلے ایک آواز آتی ہے، اور بڑی پردرد آواز ہے۔ آواز یہ ہے میں ایک یتیم ہوں، اور میرا باپ مر چکا ہے، 3 دن ہو گئے میرے گھر میں کچھ بنا نہیں، کیا اہل بیت مجھ کو کچھ دے سکتے ہیں؟ کیا سیدہ کے گھر سے کچھ مل سکتا ہے؟ اللہ اکبر، کیا خاتون جنت مجھے کچھ دے سکتی ہے؟ نبی پاک کی بیٹی نے کہا لو اس یتیم کو دے کے آؤ۔ 3 لوگوں نے دے دیا۔ پھر یہ تیسری رات بھی گزر گئی، اب تیسرا دن بھی روزہ، اور وہ بھی کسی کھانے سے نہیں بلکہ پھر وہ بھی پانی سے۔ اور بے روزہ اور نہ روزہ رکھنے والوں، بغیر روزے کے رہنے والوں، کیا جواب دو گے کل قیامت کے دن کہ تمہارے گھر میں نعمتیں بھری ہوئی تھی اور اہل بیت کے گھر میں نفلی روزہ ہے؟ اور تیسرا دن بھی پانی سے افطار سحری کی گئی ہے۔ پانی سے سحری کرنے کے بعد مولا علی گئے ہیں، اپنے بچوں کو دیکھ کر کے باپ گیا ہے مزدوری کرنے، اور مزدوری کرنے بعد میں اچھا میری طرف دیکھیں، یہ ایک حدیث الگ سے ضم کر رہا ہوں، یہ حدیث میں نے مدینہ شریف میں بیٹھ کے پڑھی تھی، اور 21ویں رمضان کو پڑھ رہا تھا تو میرے سامنے حضور کا گنبد تھا، یعنی جب میں حدیث پڑھ رہا تھا تو وہ مدینے والا بھی گنبد میرے سامنے تھا۔ اس حدیث کا اثر میرے دل پر جو ہوا ہے اس کو آج تک میں کبھی ختم نہیں کر پاؤں گا۔ وہ عجیب سا اثر تھا کہ مولا علی کہتے ہیں میں 15 دن کے بعد اپنے گھر آیا۔ کتنے دن کے بعد بولو؟ 15 دن کے بعد۔ اور کہتے ہیں جب میری بیوی نے دروازہ کھولا تو مسکرا کے سلام کر دیا، یہ سے والے میاں تعویذ دے دیں گے تو میرے گھر اچھا ہو جائے گا، ان عورتوں کو کوئی سمجھائے، یہ سے والے میاں تعویذ دے دیں گے تو میرا شوہر مٹھی میں آ جائے گا، اور کام مٹھی سے باہر پھینکنے کے کر رہی ہے۔ آدمی جب آتا ہے تو منہ بنا کے بیٹھ جاتی ہے۔ یہ دنیا کی منحوس عورتوں کی پہچان ہے کہ دوسروں کے سامنے مسکرائیں گی، اپنے مردوں کے سامنے نہیں مسکرائیں گی۔ یہ ذلیل قسم کی عورت کی پہچان ہے کہ دوسرے عورت کو تو منہ بنا کے دکھائیں گی، اپنے چہرے پر جو ہے وہ اپنے چہرے پر میک اپ کر کے دکھائیں گی۔ ان سے پوچھو میک اپ کرنے والا تو گھر بیٹھا ہے، اس کے لیے تو میک اپ نہیں کیا، یہ جو شادی میں میک اپ کر کے جا رہی ہو، آپ کو شرم نہیں آئی کہ آپ کی نیت دوسروں کو دکھانے کی ہے، جو دنیا کے گندے لڑکوں کو دکھانے کی ہے؟ ارے شرم نہیں آئی؟ تیرے ہر قدم پہ تجھ پہ لعنت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب عورت بے پردہ ہو کے گھر سے نکلے ہر قدم پر اس پہ لعنت پر اللہ کے فرشتے بھیجتے ہیں۔
مگر جب وہی عورت اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے میک اپ کرے اور اگر اس کا آدمی اس کو دیکھ کے خوش ہو جائے تو اللہ ایک صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے، ایک صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں وہ تعویذ دینے والوں کے پاس جانے کی، کوئی ضرورت نہیں، ایک ہی طریقہ ہے جب شوہر کو اگر منانا ہے، اور یہ سنت فاطمہ ہے کہ جب تیرا شوہر گھر میں آئے تو مسکرا کے سلام کر دے، انشاءاللہ برکتیں گھر میں رہیں۔ برکتیں برکتیں نہیں، پانی نہیں، زور سے بولے سبحان اللہ۔ پانی آپ کی محبت، مسکرا کے بولیں، مسکرا کے بولیں۔ مولا علی کہتے ہیں میری بیوی نے مسکرا کے مجھے سلام کر دیا، کیا بہترین طریقہ ہے۔ دیکھیں وسیم بریلوی نے کہا تھا تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کو لوٹے، تو سلیقے مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے۔ جب شوہر آئے تو عورت کو اچھا ماحول دینا چاہیے، گھر بنا رہے گا، کسی کی پنچایت کی ضرورت نہیں، ورنہ ساری دنیا سے پنچایت کراؤ، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مگر سنیے سیدہ فاطمہ نے مسکرا کے، اور حضرت علی بولے مجھے بھوک لگی ہے، پانی پیش کیا، یہ طریقہ ہے، کچھ نہ ہو تو پانی دے دو، تو انہوں نے پانی پہ کہا بھوک لگی ہے، کہتے مولانا 3 بار آواز دی نا، آواز نہیں ہے، 4تھی بار میں نے کہا سیدہ، اندر سے رونے کی آواز آئی، میں اندر گیا نا تو دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی بھی رو رہی ہے، جس کی آنکھیں حضور کی طرح، جس کے ہونٹ حضور کی طرح، جو مسکرائے تو نبی کی طرح لگے، جو اٹھے تو نبی کی طرح لگے۔ امی عائشہ فرماتی فاطمہ چلتی تھی تو ایسا لگتا تھا اللہ کا رسول چل رہا ہے، فاطمہ بولتی تھی تو ایسا لگتا تھا اللہ کا رسول بول رہا ہے۔ میں نے کہا فاطمہ آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ اب ذرا عظیم باپ کی عظیم